पूरे पाकिस्तान में सर्वे करते हैं, आपने तकरीबन हर इलाका हर शहर देखा है, क्या अवामी जज्बात हैं, किस तरफ इलेक्शन जा रहे हैं, क्या सर्वे का रिजल्ट है? इमरान खान के जेल में जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है, तो ये कितना, अगर इमरान खान जेल में ना जाता तो इसकी पॉपुलैरिटी कम रहती? यही नैरेटिव हमने देखा जब नवाज शरीफ निकले पनामा उस केस से उन्हें, तो यही नारा लेके वो निकले कि मुझे क्यों निकाला गया, और वो सड़कों पर उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। जब ये नैरेटिव छोड़ा तो आपको क्या लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नैरेटिव लेगी तो उसका मुस्तकबिल ज्यादा सेफ होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? पैमरा ने आपके सर्वे करने पर पाबंदी लगाई, फिर आप अदालत गए, वहां से ये जंग जीत गए, क्यों पाबंदी लगाई गई और क्या हुआ? सहाफत के लिए आपने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, इस शोबे से मुतमईन है? मईशत डूब रही है, गुर्बत है, महंगाई है, इसका हल क्या है पाकिस्तान? तो सर लिटरेचर से दिलचस्पी है जी? जी हाँ, अदब से मुझे बड़ी। सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? फेवरेट शेर एक हमारे सामने को अपना, आपका जो फेवरेट शेर हो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ फहद शफीक और आप देख रहे हैं फहद शफीक ऑफिशियल। आज हमारी खुशकिस्मती है कि सहाफ़त का बड़ा नाम, सीनियर तजिया निगार, सीनियर सहाफ़ी, और पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इलेक्शन के हवाले से अपने जो सर्वे हैं उनके उससे जाने और पहचाने जाते हैं, और फिर व्लॉगर भी हैं। अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब हबीब अकरम साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और भावनगर आने पे सर आपको वेलकम। थैंक यू वेरी मच। और ये हमारे भावनगर के साथियों की खुशकिस्मती है कि आप सर तशरीफ लाए। आपकी बड़ी नवाजिश है। तो कैसा लगा सर भावनगर, आप इधर आए हैं तो कैसा फील हुआ? देखिए, मुझे ना कोई भी एक शहर के बारे में जब मुझे पूछा जाता है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं, अब मेरा ताल्लुक सरगोदा से है, रहता मैं लाहौर में हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तमाम शहर जो है ना पाकिस्तान के, वो इतने ही अच्छे लगते हैं जितना मेरा कोई अपना शहर होता है। जैसे सरगोदा मुझे अच्छा लगता है, या जैसे लाहौर मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल उसी तरह मुझे पाकिस्तान के सारे शहर अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पे आज मैं लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, आपको कोई लगा कि मैं कोई अजनबी हूँ इस शहर में? तो लिहाजा मुझे ये शहर जो है, एक तो ये बुनियादी बात है। दूसरी बात है कि बहावलनगर में आप जैसे दोस्तों से मुलाकात होना, और किसी भी शहर में हो जाए, तो फिर वो तो दोस्तों की वजह से अच्छा लगता है। ये आपसे सीखने का मौका मिला, बड़ी मेहरबानी। सर आप पूरे पाकिस्तान में सर्वे करते हैं, आपने तकरीबन हर इलाका हर शहर देखा है, क्या अवामी जज्बात हैं, किस तरफ इलेक्शन जा रहे हैं, क्या सर्वे का रिजल्ट है? देखिए, सर्वे का रिज़ल्ट जो अब तक किया है मैंने, खैबर पख्तूनख्वा का बेशतर इलाका मैंने किया है, और सेंट्रल पंजाब, इन दो इलाकों में के बारे में मैं आपको बड़ी हद तक ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि मेरे सर्वेस की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती हुई नज़र आती है, और लोगों का जो जोश व जज्बा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इस जमात के हवाले से। अब उसकी वजह आप कुछ भी कह लें, खा उसको इमरान खान का, आप उसको उनके नैरेटिव की कामयाबी कह लें, आप लोगों का रद्द अमल कह लें, आप उनका जेल में होना कह लें, उसका सबब कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पब्लिक ओपिनियन पोल्स में लीड करती हुई नज़र आती है। क्या परसेंटेज लग रही है आपको? ह्यूज है, ह्यूज। हाँ, मतलब अब देखिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी दूसरी पार्टी की गुंजाइश बहुत ही मुश्किल से निकलेगी। इवन JUIF की भी नहीं? जी, JUIF के लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी। ठीक है। तो वहाँ का जो आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे सेफली कह सकते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मतलब बिल्कुल विनिंग पोजीशन में है, और बाकी सारी जो दूसरी जमातें हैं वो इकट्ठी भी हो जाए तो शायद तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकती। और सेंट्रल पंजाब जिसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी, वहाँ पे उससे भी प्रॉब्लम्स का सामना है, यानी उसके लिए मुश्किलात हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन सवालों के जवाब देने हैं जो 16 महीने की हुकूमत के दौरान उठे, यानी इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस का जवाब भी देना है, शहबाज स्पीड का जवाब भी देना है, तो ये सारे जवाब देना चूँकि ज़रा मुश्किल है, तो लिहाजा वहाँ पर भी थोड़ा सा इसे मुश्किल का सामना है। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ पीछे थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अब वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी मुश्किलात की वजह से कुछ पीछे है, और PTI आगे निकल चुकी है। सर इमरान खान के जेल में जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ है, तो ये कितना, अगर इमरान खान जेल में ना जाता तो इसकी पॉपुलैरिटी कम रहती? देखिए, पॉलिटिक्स में अगर नहीं होता, अब तो वाक़या हो चुका है ना, ऐसा नहीं है कि
کسی واقعے نے ہونا ہے. ٹھیک ہے. واقعہ ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں ہے اور نواز شریف صاحب جیل میں نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کے اوپر جتنے بھی مقدمات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہمارا نظام انصاف ہے وہ سپیڈ آف لائٹ سے کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اور پھر جس طرح وہ باہر سے تشریف لائے, ابھی بہاول نگر میں ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے دائی تھے, یعنی اس کو ووٹ دینے کی اپنی اس کو ووٹ دینے کے عزم کا اظہار کر رہے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے. تو اب اگر خود ان کی جماعت کے لوگ یہ ایسا سوچتے ہیں تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں. تو نواز شریف صاحب کو جس طرح کی سہولیات حاصل ہیں پاکستان کی تاریخ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی, میرے علم میں ایسا نہیں ہے. باقی ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے آپ کیسز کی بات کر رہے ہیں جس میں جو جتنی سہولیات انہیں الیکشن لڑنے کے لیے میسر ہے, ٹھیک ہے, اتنا پوائزڈ, اتنا توازن, معاف کیجیے گا, یعنی اتنے بہتر طریقے سے پوائزڈ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. یعنی لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں. میاں نواز شریف واپس آ گئے, نون لیگ کی پاپولیرٹی پہ کوئی فرق تو پڑا نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, جب بھی جو کسی بھی پولیٹیکل نیریٹو کا ایک بنیادی دلیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بنیادی دلیل جو ہے وہ نون لیگ اور اس کی ہم نوا جماعتیں جس میں پیپلز پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, وہ دلیل لوز کر گئے ہیں. مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کا 1999 کے بعد کیا آرگومنٹ تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, یہی آرگومنٹ تھا. بالکل ایسے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. پاکستان پیپلز پارٹی کس چیز میں پرائیڈ لیتی ہے؟ وہ اس بات پہ فخر محسوس کرتی ہے کہ اس کے بانی نے 1973 کا دستور بنایا. حضرت مولانا فضل الرحمان مدد اللہ العالی, ان کے بارے میں تو مطلب ایک یہاں تک فقرہ مشہور تھا کہ جب بھی مولانا بات کریں گے تو وہ 73 کے آئین کے تناظر میں بات کریں گے. یہ تینوں پارٹیاں وہ ہیں جو 1973 کے آئین کی محافظ بن کے ہمارے سامنے آئیں. لیکن 1973 کے آئین پہ جب پہلی دفعہ وقت پڑا کہ 2 اسمبلیاں ٹوٹیں, 90 دن کے اندر الیکشن ہونا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں, کون تھا اس کے درمیان رکاوٹ؟ پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام. جب عدالت نے 1973 کے آئین کے تحت فیصلہ دیا کہ آپ پنجاب میں الیکشن کرائیں اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائیں, تو اس کی مخالفت کس نے کی؟ پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام نے. بلکہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ, یہ دونوں باقاعدہ طور پر دھرنا دینے کی نیت سے انہوں نے عدالت کے دروازے پر ہجوم کیا. اور جب دروازے پر ہجوم کیا, وہاں پہ جو زبان استعمال ہوئی وہ آپ ابھی میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے اس یوٹیوب چینل پہ بیان کر سکوں. جو زبان میں نے اپنے خود میں نے خود وہاں پہ اس جلسے میں موجود ہو کے سنی. تو لہٰذا انہوں نے وہ اپنے پورے نیریٹو کی وہ جو بنیادی دلیل ہے کہ ہم دستور کا تحفظ کریں گے وہ کھو دی. اور اس دلیل پہ آج کون کھڑا ہوا ہے؟ وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دستور کی دلیل ہے اور ان کے حق میں دستور کی دلیل نہیں ہے, کیونکہ اس کو خود انہوں نے چھوڑا ہے. تو نیریٹو کا یہ ڈیفرنس جو ہے اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو مصیبت میں ڈالا ہوگا. یہی نیریٹو ہم نے دیکھا جب نواز شریف نکلے پاناما کیس سے, تو یہی نعرہ لے کے وہ نکلے کہ مجھے کیوں نکالا گیا, اور وہ سڑکوں پر اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. جب یہ نیریٹو چھوڑا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ نیریٹو لے گی تو اس کا مستقبل زیادہ سیف ہوگا, اس کی پاپولیرٹی میں زیادہ اضافہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو عوام کو احمق بھیڑ بکریاں سمجھتی تھیں اور یہ سمجھتی تھیں کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں گے تو اپنے لیڈر کی محبت میں عوام جو ہیں وہ پاگل ہو جائیں گے, آنکھیں بند کر کے چلے آئیں گے, تو وہ غلط سوچتی تھی. سر, پاکستان تحریک انصاف کا اور عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے, مستقبل اگر تو عوام کے ہاتھوں میں ہے تو بڑا روشن ہے, اور اگر صرف کسی نوٹیفیکیشن کی مار ہے تو پھر بڑا تاریخ ہے. نوٹیفیکیشن سے مراد کیا؟ دیکھیے, ایک بات چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر اس وقت کہ جناب لوگ تو آپ کو گن کے بتاتے ہیں کہ فلاں کی اتنی نشستیں, فلاں کی اتنی نشستیں, فلاں کی اتنی نشستیں, اور وہ اس بنیاد پہ نہیں بتاتے کہ کوئی سروے ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ اس بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ سیٹنگ ہے, فلاں کی فلاں کے ساتھ سیٹنگ ہے, فلاں نے یہ بات فلاں کو کہہ دی ہے, فلاں نے یہ حکم فلاں کو سنا دیا.
تو اگر اس طرح بند کمروں میں بیٹھ کے آپ نے ٹکٹیں معاف کیجیے گا نشستیں تقسیم کرنی ہیں تو پھر ہاپر میں بھی یہی کام کر لیتے. سر پیمرا نے آپ کے سروے کرنے پر پابندی لگائی, پھر آپ عدالت گئے, وہاں سے یہ جنگ جیت گئے, تو کیوں پابندی لگائی گئی اور کیا ہوا ہے؟ دیکھیے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پابندی کیوں لگائی. سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جس نے ضابطہ اخلاق جاری کیا اور اس کے اندر شق نمبر 12 میں یہ لکھ دیا, اس نے پابندی یہ لگائی کہ آپ انٹری اور ایگزٹ پول نہیں کر سکتے, جو دراصل کسی بھی پولنگ ڈے پہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے ساتھ ہی لکھ دیا کہ کانسٹیٹوئنسی پہ بھی کوئی کانسٹیٹوئنسی کا سروے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب ابتدائی طور پر یہ کوڈ آف کنڈکٹ سامنے آیا تو میں نے لوگوں سے, میں نے ٹی وی پہ بھی شور مچایا, تو مجھے مختلف لوگوں نے کہا کہ نہیں تم اس پہ شور مچا رہے ہو, لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ صرف الیکشن ڈے پہ اپلیکیبل ہے. میں نے کہا میرا اس وقت بھی میرا ہنچ یہ تھا کہ الیکشن ڈے پہ اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ کانسٹیٹوئنسی کا سروے ایک دن تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں ہو سکتا. خیر اس کے بعد جب میں نے سرویز کرنا شروع کیے تو کافی سارے حلقے جب میں نے کیے تو ان کے نتائج آپ نے دیکھے ہوں گے موسٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں کہیں آ رہے تھے. یک پاکستان, میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن نے ایسا سوچا ہوگا, لیکن پراسرار طور پر ایک ایسا صحافی جس نے پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک نوکری لی تھی اور اس نوکری کے تمام تر پریویلیجز اینڈ پرکس اس نے انجوائے کیے تھے, وہ صحافی چند دن یعنی اس جب پابندی لگی تو اس سے چند دن پہلے پیمرا کے چیئرمین کے ساتھ الیکشن کمیشن کے چیف کو ملتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ملتے ہیں تو بعد میں چند دن بعد یعنی 2 یا 3 دن بعد یہ پابندی لگ جاتی ہے. اچھا. میں صرف آپ کو واقعات کی ترتیب بتا رہا ہوں, میں کسی پہ کوئی الزام نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نہ صرف یہ ضابطہ اخلاق جاری کرتا ہے بلکہ پیمرا کو کہتا ہے کہ جو چینل ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر کے رپورٹ کریں. اچھا. اور مجھے پیمرا پہ بھی بڑی تکلیف ہے, مجھے دکھ ہے کیونکہ وہ ادارہ ہمارا ہے نا. بالکل ایسے ہی. مطلب ٹیلی ویژن کو ریگولیٹ کرتا ہے نا, وہ کوئی ہمارا حاکم ادارہ نہیں ہے, ہمارا ریگولیٹر ہے. ہماری پیمرا نے بھی بالکل احمقانہ طور پہ, میں معذرت چاہتا ہوں اس لفظ کے استعمال کی, لیکن اس نے بھی ایک ڈاک خانے کا کردار ادا کیا کہ ادھر سے الیکشن کمیشن نے کہا اور ادھر اٹھا کے اس نے وہی کا وہی نافذ کر دیا. حالانکہ پیمرا کو وہاں پہ ڈک کرنا تھا کہ پیمرا کو بتانا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن ہے فیئر, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کی زبان بند کر دیں. لوگوں کا حق آگہی جو ہے, جو آرٹیکل 19A کے تحت لوگوں کو دیا گیا ہے, آپ اس کو واپس لے لیں. تو پیمرا نے بھی خاموشی اختیار کی. جب ظاہر ٹیلی ویژن چینلز کو پیمرا کا نوٹس آ جائے اور کہا جائے کہ آپ جواب دیں ورنہ جرمانہ ہوگا, پروگرام بند ہوگا, لائسنس کینسل ہوگا, تو کیا ہوگا ریئیکشن؟ چل پروگرام بند کر دیں. بالکل. سو میں نے بھی یہی کیا, ہم نے بھی یہی کیا. سنو ٹی وی نے ہمارے پروگرام کے سرویز کے پروگرام بند کر دیے. پھر عدالت سے ریلیف ملا. پھر میں عدالت گیا. ٹھیک ہے. تو عدالت میں وہاں پہ آئی ایم گریٹفل کہ وہاں پہ جو جسٹس علی باقر نجوی صاحب ہیں, انہوں نے ایک ہی دن میں, یعنی میں نے منڈے کو یہ پٹیشن دائر کی, ٹیوزڈے کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی اور ٹیوزڈے کو ہی الحمدللہ یہ فیصلہ بھی ہو گیا. اور فیصلہ کیسے ہوا؟ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جی اس طرح یہ معاملہ ہوا. سر صحافت کے لیے آپ نے بہت سی قربانیاں دی ہیں, اس شعبے سے مطمئن ہیں؟ میں نے قربانی تو کوئی نہیں دی صحافت کے لیے. دیکھیے قربانی ہے نا سر. دیکھیے یہ کام چلتا رہتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافت جو ہے وہ بنیادی طور پہ حق اظہار کا نام ہے اور حق آگہی کا نام ہے. انسان اپنے جن اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایکچولی وہی اس کے فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں سننا بھی ایک ہے اور بولنا بھی ایک ہے اور سوچنا بھی ایک ہے. ہم ان تینوں خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ کسی کے بولنے پر پابندی, کسی کے سننے پر پابندی لگانے کے مترادف ہے. جب آپ میرے بولنے پر پابندی لگاتے ہیں تو دراصل آپ بہت سارے لوگوں کے سننے پر بھی پابندی لگاتے ہیں. جب آپ میرے دکھانے پر پابندی لگاتے ہیں تو دراصل آپ قانون کی پٹی سے لوگوں کی آنکھیں باندھنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی کوشش کی جائے
حق اظہار اور حق آگہی کے لیے وہ کم ہوگی، کیونکہ پاکستان کو بھی لانگ وے ٹو گو ہے۔ باقی جہاں تک صحافت کے معیارات کا تعلق ہے نا، تو یہ بات سمجھ کے رکھیے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے معیارات کہاں پہ ہیں، پاکستان کے اندر دستور کے معیار کہاں پہ ہیں۔ جب دستور کا طے کردہ معیار پاکستان کے اندر اپنی اہمیت کھو دے گا تو پھر دیگر تمام علوم و فنون کے پیمانے بھی بے حیثیت ہو جائیں گے۔ سر معیشت ڈوب رہی ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ پاکستان کیا کرے؟ دستور پر عمل درآمد۔ دیکھیے پاکستان، ایک عام آدمی سر مایوس ہے، آپ بھی سروے کرتے ہیں، آپ کو دیکھیے عام آدمی کی مایوسی اس لیے ہے کہ وہ جس شخص کو ووٹ دے کر کرسی پر بٹھاتا ہے تاکہ میں کل کو اس کا احتساب کر سکوں، اور پھر آپ اس کا احتساب کرنے سے پہلے عوام کے حق حاکمیت کو الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ جب تک یہ مسئلہ رہے گا پاکستان کے اندر، اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے بہتر معیشت، بہتر معاشرہ سیاسی استحکام کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب سیاسی استحکام ہوگا تو باقی تمام چیزیں از خود وہاں پر آنا شروع ہو جائیں گی، بصورت دیگر کچھ نہیں ہوگا۔ تو سر لٹریچر سے دلچسپی ہے؟ جی ہاں، ادب سے مجھے بڑی سب سے فیوریٹ بک کون سی ہے آپ؟ مختلف اوقات میں مختلف رہتی، مثلاً مطلب مجھے آج کل ادب سے زیادہ پولیٹیکل سائنس میں زیادہ دلچسپی ہے، وہ چونکہ میرا سبجیکٹ بھی ہے، یا قانون میں زیادہ دلچسپی ہے۔ لیکن اگر ادب کی، خالصتاً ادب کی بات کریں تو مجھے ایک کتاب بڑی اچھی لگتی ہے زبان کے اعتبار سے، وہ ہے مختار مسعود کی جو آواز دوست، اور غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی۔ لیکن ایک کتاب جو ہے اس نے ریسنٹلی میری توجہ دوبارہ حاصل کی ہے، یا یوں کہیے کہ میں اس کا دوبارہ اسیر ہو گیا اس کتاب کا۔ وہ کتاب ہے پطرس کے مضامین۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی کتاب ہم سب نے پڑھی ہوگی۔ پطرس کے مضامین کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے زاویے سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ 1930 میں لکھی گئی تھی، یعنی رفلی آج سے کوئی 100 برس پہلے، اور وہ میرے اور آپ کے بزرگوں کے بارے میں تھی۔ 1930 میں جو لوگ نوجوان تھے وہ ظاہر ہے میرے آپ کے بزرگ تھے۔ وہ مسلم مڈل کلاس کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ اگرچہ وہ مزاح کا ایک بڑا شاہکار ہے، لیکن اس میں جو انڈر لائن چیز ہے، جو تہ میں جو سوچ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک نالائق قوم ہیں۔ ہندوستان کی، متحدہ ہندوستان کی مسلم مڈل کلاس جس کا متتبہ حصہ آج پاکستان میں بستا ہے، ہم نالائق لوگ ہیں۔ آپ اسی کتاب کو ذرا رجوع فرمائیے، اس کتاب کو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سٹوڈنٹ ہیں تو ہم 3rd ڈویژن میں پاس ہونے کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اگر ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ہم پڑھنے نہیں جاتے، ہم صرف عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم ایک شوہر ہیں تو ہم اپنے گھر کا بندوبست بھی ٹھیک نہیں چلا سکتے۔ اگر ہم کچھ کام کرنے والے چھوٹے موٹے پروفیشنل ہیں تو ہم ایسی خواہشات پالنا شروع کر دیتے ہیں جن کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ مرحوم کی یاد میں کہ جیب میں ایک ڈبیا ماچس کے پیسے نہیں ہے لیکن کار خریدنے کا پروگرام ہے۔ اگر ہم پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، تو ہم اتنے بیہودہ ہیں کہ ہم کتاب پڑھے بغیر اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں، میبل اور میں۔ اور اگر ہم استاد ہیں تو ہم اتنے کہ ہم نے بیشتر کتابوں کے ورک اگر جڑے ہوں تو انہیں کبھی کاٹ کے بھی نہیں دیکھا، اور ہم اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ جناب دیکھو ہم بڑے تھے تو ہم چھوٹے تھے تو ایسے کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس کتاب میں ہے، اور وہ ہے نالائکی، میڈیوکریٹی۔ سر کوئی فیوریٹ شعر ایک ہمارے سامعین کو، اپنا آپ کا جو فیوریٹ شعر ہو؟ دیکھیے جو اشعار ہیں وہ بھی اگین مختلف اوقات میں مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، ابھی حالات کے تناظر میں مختلف ہیں۔ دیکھیے کہ میرا جو ایک آل ٹائم فیوریٹ شعر ہے وہ ہے حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، وہ بڑا مشہور ہے لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ الا یا ایھا الساقی فدر کاسا وناولھا، عشق آسان نمود اول ولا یفتاد مشکلھا۔ واہ! تو سر آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا اور ایک لمبی سیٹنگ کی، اور بہاول نگر آپ تشریف لائے،
ہمارے صحافیوں کے لیے یہ آنر ہے کہ آپ سر یہاں بہت تشریف شکریہ، لائیں، اور آپ کی ہم بڑی نوازش۔ سر امید رکھتے ہیں کہ بہاول نگر کے صحافیوں کو آپ اسی طرح سکھاتے نہیں ہیں۔ نہیں میں سکھاتا نہیں، آپ بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، بہت شکریہ۔ یہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ابھی ہم ان کے ساتھ سروے کرنے گئے بہاول نگر میں، تو یقین جانیے کہ دکانوں سے لوگ اٹھ اٹھ کے انہیں آ کے مل رہے تھے، یعنی کہ اتنی مشہور ہستی ہیں اور اتنے زبردست صحافی ہیں کہ انہیں ایک عام آدمی جو پھٹے میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے ملتا ہے جیسے ان کا کوئی بچپن کا دوست ہو۔ تو حبیب صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ جی۔